बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, पाकिस्तान का जोग्राफिया यानी कि जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान क्या होता है कि पाकिस्तान का महली वकूअ हमें उसमें जानना है कि पाकिस्तान का नक्शा कितना है, पाकिस्तान में कितने पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, कितने मैदानी इलाके हैं, सतह मुर्तफ़ा क्या है, ढलवान क्या है, रेगिस्तान क्या है, सहरा क्या है, ज़मीन क्या है। ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि मौसम का जो आमदो रफ्त है वो आना जाना क्या है मौसम का। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के जोग्राफिया में आती हैं। इसके बारे में हमें ये पता इससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान कितना जो है वो ज़रई मुल्क है और कितना जो है ये ज़रई नहीं है। कुदरती आफात का क्या असरात होते हैं हमारे मौसमों पर या हमारी मिट्टी पर या हमारी ज़मीन पर, और जंगलात की कटाई से हमें क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं या क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। पेज नंबर 63 पर आ जाएं। तारुफ है सबसे पहले क्या, पाकिस्तान बरआज़म एशिया में वाक़या है। ये जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है। पाकिस्तान का करीबन 58% रकबा पहाड़ों और सतह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है, जबकि करीबन 42% रकबा मैदानों और रेगिस्तानों पर फैला हुआ है। पाकिस्तान जुनूब में बहिर अरब के साहिलों और दरिया सिंध के डेल्टाई मैदान से शुमाल में वाक़या बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिलों तक फैला हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आबो हवा में बहुत नुमायां फ़र्क है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक मौजूद तिबई माहौल से नवाजा है। तिबई माहौल किसी मुल्क के रहने वालों की मुआशी, माशरती, समाजी और दीगर सरगर्मियों पर गहरा असर डालता है। तिबई माहौल से मुराद महल वकूअ, तिबई खदोखाल और आबो हवा वगैरह है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने यहाँ देखना है कि पाकिस्तान का कितना रकबा है, पाकिस्तान का नक्शा क्या है, पाकिस्तान में कितने % पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, मैदान है, सहरा है, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और फर्स्ट वाला जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें यही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को माशाल्लाह से 4 मौसमों से नवाजा है। और वो 4 मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, बहार है, ख़ज़ां है। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर इस तरह के मौसम नहीं होते। अगर सूरज है तो सूरज ही है, सर्दी है तो सर्दी है, यानी कि 2 ही मौसम चलते हैं। ख़ज़ां बहार सर्दी गर्मी वाला सीन नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं और बहुत सी हैं कि जहाँ पर 4 मौसम पाए जाते हैं। लेकिन हम उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं कि जिनके पास अल्लाह ताला ने ये तमाम नेमतें रखी हैं। पाकिस्तान का महल वकूअ, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर शमाली निस्फ़ कुर्रा में वाक़या है, यानी कि आधा जो है वो निस्फ़ कुर्रे का वाक़या है। इस जोग्राफियाई महल वकूअ के लिहाज से पाकिस्तान करीबन 23.5 से लेकर 37.5 दर्जे या डिग्री अर्ज बल्द शुमाली और 60.5 ता 79 दर्जे तूल बल्द मशरकी के दरमियान वाक़या है। पाकिस्तान के मशरक़ में भारत, मग़रिब में अफ़ग़ानिस्तान, शुमाल में चीन, जनूब मग़रिब में ईरान और जनूब में बहिरा अरब वाक़या है। ये पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं। ठीक है। पाकिस्तान के महल वकूअ की अहमियत क्या है। पाकिस्तान अपने महल वकूअ के एतबार से दुनिया में ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के महल वकूअ की तफ़सील दर्ज झेल है। चीन, चाइना क्या है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है जो दुनिया की अहम मुआशी ताकत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबन 599 किलोमीटर या 599 किलोमीटर लंबी सरहद है, जिसको दीवार चीन भी कहा जाता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1963 में सरहदी मुआहिदा हुआ, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक ने अपने दरमियान सरहद पर इत्तेफाक किया। अच्छा, दूसरा कंट्री जो है वो है भारत यानी कि इंडिया, जो कि हमारा रिवायती हरीफ है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, किसी को भी इसके बारे में डाउट नहीं है। पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत वाक़या है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करीबन 2163 किलोमीटर लंबी सरहद है, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल की लंबाई 861 किलोमीटर है। और वही लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां बारहा बार जो पाकिस्तान इंडिया है वो पाकिस्तान के साथ शरंगेज़ी का मुज़ाहिरा करता है, फायरिंग करता है, या लोगों को उसके किनारे रहने वाले, उसके बॉर्डर लाइन के करीब जो लोग रहते हैं उनको तकलीफ़ पहुंचाता है।
افغانستان پاکستان کے مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کو ڈیورنڈ لائن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی قریباً 2611 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ سرحد نومبر 1893 میں افغانستان اور برطانوی سلطنت کے درمیان ایک معاہدے کے بعد وجود میں آئی۔ افغانستان مکمل طور پر خشکی سے گھرا ہوا ہے۔ پاکستان افغانستان کو قریب ترین سمندر کے راستے تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ ایران پاکستان کے جنوب مغرب میں ایران واقع ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سرحد کی لمبائی قریباً 909 کلومیٹر ہے۔ ایران کے پاکستان کے ساتھ معاشی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ پیج نمبر 64 پر آ جائے۔ وسطی ایشیائی مسلم ریاستیں۔ وسطی ایشیا مسلم ریاستیں یعنی کہ سینٹرل ایشین مسلم اسٹیٹس جو ہیں، جو کنٹریز ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ پاکستان کے شمال مغرب میں قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغزستان اور آذربائیجان، یہ مسلم ریاستیں ہیں۔ چھوٹی ہیں لیکن مسلم ریاستیں ہیں، جو کہ پاکستان کے یہ بھی ہمسائے میں پائی جاتی ہیں، جو تیل اور گیس جیسے قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں۔ پاکستان کے ان ممالک سے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ بحیرہ عرب۔ بحیرہ عرب کیا ہے؟ عربین سی۔ بحیرہ عرب پاکستان کے جنوب میں واقع ہے۔ پاکستان کے پاس بحیرہ عرب کے ساتھ ساحلی پٹی ہے، جو کہ بحیرہ ہند کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان کی ساحلی پٹی کی لمبائی قریباً 1058 کلومیٹر ہے۔ پاکستان ایک اہم آبی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بحیرہ عرب کے راستے پاکستان تمام خلیجی راستوں سے ملا ہوا ہے۔ خلیج فارس کی وجہ سے یہ علاقہ ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ کراچی، گوادر اور پورٹ قاسم پاکستان کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے ہم اپنا دوسرے ممالک کے ساتھ سمندری راستے جو ہے نا بحال رہتے ہیں، اور ہم دوسرے ممالک سے کنٹینرز آتے ہیں، شپس آتی ہیں، ہمارے کاروبار میں، تجارت میں برکت رہتی ہے، یہ کام ہمارا جاری اور ساری رہتا ہے۔ جغرافیائی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت کیا ہے؟ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور مسلمان عالم کے لیے بالعموم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کی ایک مؤثر عسکری قوت ہے۔ پاکستان کو جوہری صلاحیت کے حامل ملک کے طور پر اب عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے اور عالمی جوہری تحفظ کی پالیسی کا شراکت دار ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان جیسے آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع بھی قدرت کی ایک نعمت ہے۔ پاکستان باقی دنیا اور جنوبی اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان عالمی روابط اور تجارت کا مرکز اور گزرگاہ ہے۔ پاکستان کے شمال مغرب میں قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، جو کہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے، جو کہ اسلامی ریاستیں ہیں ہماری، کرغزستان وغیرہ کی وسطی ایشیائی مسلم ریاستیں ہیں جو قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ پاکستان کو ان قریب ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے ان کو پاکستان، ایران اور ترکی۔ ایک ترکیہ اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO کے بنیادی اراکین ہیں۔ اس تعاون کے نتیجے میں تمام رکن کے ممالک کے مابین انتہائی دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ ان ممالک نے باہمی دلچسپی کے کئی تجارتی، معاشی اور ثقافتی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ کراچی بحیرہ عرب کی ایک اہم بندرگاہ ہے۔ کراچی کی بین الاقوامی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ اور ہوائی اور بحری راستوں سے یورپ کو ایشیا سے ملاتا ہے۔ وہ تمام ممالک جو مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیائی ممالک سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے محل وقوع کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے ملائیشیا، انڈونیشیا اور برونائی اور دارالاسلام جیسے مسلم ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری، جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو سمندری راستے ہیں، بحری راستے ہیں، ساحل، وہ کھل چکے ہیں، ساحلی راستے، جس سے ہم اپنی تجارت کو ہم زیادہ اچھا یا بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس منصوبے سے پاکستان کی معیشت میں بہتری اور خطے کی جغرافیائی اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر، سڑکیں، ریلوے، بندرگاہیں، توانائی کے منصوبے اور صنعتی زونز بنیں گے، جس سے معاشی ترقی ہوگی۔ چین کی مصنوعات کم وقت اور کم لاگت میں عالمی مارکیٹ تک پہنچیں گی۔ پاکستان کو بھی تجارت میں فائدہ ہوگا۔ اس منصوبے سے لاکھوں افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کا معاشی سسٹم جو ہے، معاشیات جو ہے، معیشت جو ہے، اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے شہروں کی بات آتی ہے اب۔ اسلام آباد،
پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ یہ جدید اور انتہائی منصوبہ بندی سے تعمیر کیا گیا شہر ہے۔ یہاں کی آب و ہوا نیم ہاری مرطوب یعنی کہ سب ٹراپیکل ہیومڈ کلائمیٹ ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ موسم جو ہے نا وہ زیادہ گرم نہیں رہتا ہے، نارمل رہتا ہے، درمیانہ سا موسم ہوتا ہے۔ کراچی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 12واں اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی تقریباً 20 ملین سے زائد ہے۔ یہ بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع صوبہ سندھ کا دارالحکومت اور ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ مئی اور جون سب سے گرم اور جنوری فروری سرد مہینے ہیں۔ یہاں کے شہر کے لاہور صوبہ پنجاب کا دارالحکومت اور آبادی کے لحاظ سے ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ لاہور کی آب و ہوا نیم خشک ہے۔ آپ لوگ رہتے ہی ہیں لاہور میں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا موسم کیسا ہے۔ پشاور صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ پشاور کا موسم نیم گرم خشک ہے۔ کوئٹہ صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ کوئٹہ سطح سمندر سے قریباً 1680 میٹر بلند ہے، جس کی وجہ سے آب و ہوا صحت بخش ہوتی ہے یہاں پر۔ مظفرآباد آزاد جموں کشمیر کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ دریائے جہلم اور نیل کے کنارے واقع ہے، نیل کے سنگم یا کنارے پر واقع ہے۔ باقی یہاں کی آب و ہوا سال بھر تقریباً سرد رہتی ہے۔ اسکردو شہر گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ یہاں کی آب و ہوا نیم خشک سرد ہوتی ہے۔ دیگر بڑے شہروں میں فیض آباد، راولپنڈی، ملتان، حیدرآباد، مردان اور ایبٹ آباد وغیرہ ہیں اس کے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دریاؤں، پہاڑوں اور ساحلی علاقوں سے تعلق کے حوالے سے بڑے شہروں کی اہمیت۔ ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا تھا کہ یہ ٹاپک کا نام ہے جغرافیہ پاکستان، تو جغرافیہ میں ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے، پاکستان کی سیر کرنی ہے۔ سمجھ لیں کہ ہر شہر کا ہم نے جو ہے وہ جائزہ لینا ہے کہ اس کا رقبہ کتنا ہے، اس میں اس کا موسم کیسا ہے، اس کی آب و ہوا کیسی ہے، تمام چیزیں ہم نے اس چیپٹر کے اندر پڑھتے پڑھتے ہم نے سیر کر لینی ہے پورے پاکستان کی۔ دریاؤں، پہاڑوں اور ساحلی علاقوں سے تعلق کے حوالے سے بڑے شہروں کی اہمیت۔ بڑے شہروں میں ہمیشہ نئے کاروبار کھلتے اور پھیلتے ہیں۔ اس طرح روزگار کے کافی مواقع موجود ہوتے ہیں۔ بڑے شہر معاشی اور ثقافتی سرگرمیوں کے مراکز ہوتے ہیں۔ لوگوں کے پاس اپنی دلچسپی اور مہارت کے شعبوں میں ملازمت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ جو ہے لوگ اپنی ملازمت سے یا اپنے کاروبار سے متعلق جو ہے وہ کام شروع کر لیتے ہیں۔ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے ایک بڑا شہر ہی بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ تو وہ خصوصیات جیسے پہاڑوں اور ساحلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے کے حوالے سے بڑے شہروں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ دریا مختلف خطوں کے درمیان تجارت مواصلات کو آسان بناتے ہیں اور لوگوں کو وسیع فاصلے پر ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں بہت سے شہر دریاؤں اور سمندروں کے قریب واقع ہیں، جیسے لاہور دریائے راوی کے کنارے، لندن دریائے ٹیمز کے کنارے، پشاور دریائے کابل اور کراچی ساحل سمندر پر واقع ہے۔ دریاؤں کے قریب بسنے والے لوگ پانی کی فراہمی، نقل و حمل اور دیگر اہم وسائل کے لیے ان پر انحصار کرتے ہیں۔ بہت سے شہر پہاڑوں کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے ترقی کے مناظر طے کرتے ہیں۔ پاکستان میں اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، گلگت، مظفرآباد، مری جیسے سیاحتی شہر اپنے دلکشی اور خوبصورتی کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اکثر پہاڑوں میں پائی جانے والی معدنیات، قدرتی وسائل کے نہ صرف اس شہر کو بہت فوائد ہوتے ہیں بلکہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی ان سے منسلک سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کا طبعی خد و خال کیا ہے؟ دیکھیں ان کے لینڈ فارمز آف پاکستان کیا ہیں۔ طبعی خد و خال کے اعتبار سے پاکستان کی سرزمین کو 4 بڑے حصوں، پہاڑی سلسلے، میدانی علاقے، ریگستانی علاقے اور سطوح مرتفع میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئیے پاکستان کے طبعی خد و خال کو مختصراً خاکے کی مدد سے جانتے ہیں۔ پاکستان کے طبعی خد و خال کیا ہے؟ پہاڑی سلسلہ ہے، شمالی پہاڑی سلسلہ، کوہ ہمالیہ، دریائے سندھ کا بالائی میدان، دریائے سندھ کا زیریں میدان، شمال مغربی پہاڑی سلسلے، چولستان کا ریگستان، تھل کا ریگستان، تھر کا ریگستان، خاران کا ریگستان۔ یہ صحرا جو ہمارے ریگستانی علاقے ہیں وہ ہیں۔ ریگستان ہوتے ہیں ہمارے 4 ہیں، چولستان ہے، تھل ہے، تھر ہے اور خاران بھی ہے، اور یہ ہمارے جو ہیں وہ ریگستانی علاقے ہیں۔ اس کے بعد ہے سطح مرتفع چولستان ہے، بلوچستان ہے، اور سطح مرتفع پوٹھوار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ اینڈ ہو گیا ہے۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی تھا۔ ہوپ یو آل آر انڈرسٹینڈ آل مائی پوائنٹس۔ اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھا دوں گی، دوبارہ سے کروا دوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اب آپ کو کوسچن آنسرز آئیں گے۔ آپ نے کوسچن آنسرز 7 شارٹ کوسچن آنسرز جو ہے وہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اور آپ نے یاد بھی کرنے ہیں آج کے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔